अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता? कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता? एक वही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। बिलाशुबा हमने कितने ही नास्तिक और खुदा के वजूद से इनकार करने वालों की कहानियां सुनी हैं कि जब वो किसी मुसीबत में फंसते हैं तो फिर खुदा के सामने ही रोते और गिड़गिड़ाते हैं। जैसे कि जब मशहूर एक्स मुस्लिम साहिल की वालिदा भी आखिरी वक्त में बिस्तर मर्ग पर थी, तो उसने भी वापस इस्लाम कबूल कर लिया। खैर, वो एक अलग टॉपिक है और हमारी दुआ है कि अल्लाह उसको बेहतर रहनुमाई और मजबूत ईमान अता करे। आमीन। मगर बात कहने का मकसद ये है कि जब जिंदगी में अंधेरे छा जाते हैं तो फिर अल्लाह याद ही आता है। ऐसी ही कुछ कहानी मारसी बहन की भी है, जो खुदा को छोड़कर जिन्नात की इबादत करने लगी थी और जादू वगैरह जैसे अमलियात में पढ़कर शैतान को अपना खुदा मान बैठी थी। मगर फिर उस पर ऐसे क्या हालात बने और वो किस मुश्किल में फंसी कि उसको खुदा याद आया और वो इस्लाम की तरफ वापस आ गई। आइए ये सारी तफसील मारसी बहन से ही सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं मारसी हूँ। आज मैं आपको इस्लाम की तरफ अपने वापस आने के सफ़र के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ऐसा सफ़र है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसे बयान करूँगी, और इसने मेरी ज़िंदगी को इस तरह बदल दिया है कि आज भी मैं इसे पूरी तरह लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाती। मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई, लेकिन मेरे वालिदैन अमली मुसलमान नहीं थे। हमारे घर में इस्लाम एक तर्ज ज़िंदगी के बजाय सिर्फ एक शनाख्त की तरह मौजूद था। ना बाकायदा नमाज होती थी, ना अल्लाह के बारे में गहरी बातें, ना सुबह या रात को कुरान की तिलावत सुनाई देती थी। रमज़ान खामोशी से आता और गुजर जाता। ईद ज़्यादा सकाफती लगती थी, रूहानी हरगिज़ नहीं। बचपन में मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसका मतलब क्या है। अल्लाह एक दूर का तस्वुर था, कोई जिंदा जावेद हकीकत नहीं। दीन विरासत में मिला था, हकीकत में कभी उस पर अमल नहीं किया था। इसी वजह से मैं अंदर से खाली महसूस करते हुए बड़ी हुई। हालांकि उस वक्त मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं दे सकती थी, मगर मेरे जहन में ज़िंदगी, मकसद, तकलीफ़ और शनाख्त के बारे में बड़े सवाल थे, लेकिन मेरे इर्द-गिर्द कोई उनके जवाब नहीं दे रहा था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे बहुत से नौजवानों की तरह मैंने खुद ही जवाब तलाश करना शुरू कर दिए। तकरीबन 16 साल की उम्र में मेरी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो आज मुझे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है, लेकिन उस वक्त ये सब कुछ नागुज़ीर सा लगता था। मैं मुकम्मल तौर पर जादू टोने में मुलविस हो गई। ये एकदम नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता। शुरू में सिर्फ तजस्सुस था, वीडियोस देखना, नजूम, टैरेट कार्ड्स, क्रिस्टल्स और मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ना। इसको रूहानियत बोलकर और खुद को ताकतवर बनाने या शिफा के नाम पर पेश किया जाता था। ये बगावत भी लगता था और सुकून भी। मुझे लगता था कि मैं आखिरकार अपनी ज़िंदगी और अपने दुख पर काबू पा रही हूँ। इसके बारे में लोग कहते थे कि कायनात तुम्हारी बात सुनती है, तवानाई नियत के मुताबिक रद्द अमल देती है और इंसान अपनी ताकत से चीज़ों को वजूद में ला सकता है। यही ख्याल मुझे अपनी तरफ खींच ले गया। मैं अपनी ज़िंदगी में खुद को बेबस महसूस करती थी और अचानक मुझे बताया जा रहा था कि मेरे पास ताकत है, मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर सकती हूँ। फिर ये सब तेज़ी से बढ़ता गया। टैरेट से जादू, मैनिफेस्टेशन से रसूमात और तजस्सुस से जुनून तक। मेरी पूरी दुनिया गैबी ताकतों के गिर्द घूमने लगी। रूहें, तवानाइयाँ, इशारे, अलामतें। मैं हर वक्त नंबरों, ख्वाबों, साए, एहसासात में पैगामात ढूंढती रहती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को हर उस चीज़ से अलग करती चली गई जो मामूल या हकीकत से जुड़ी हुई थी, चाहे वो जज्बाती तौर पर हो या रूहानी तौर पर। फिर हालात तारीक होने लगे। मैं ठीक तरह से बयान नहीं कर सकती कि उसके बाद मैंने क्या महसूस किया, क्योंकि आज भी मैं उसके लिए दुरुस्त अल्फाज तलाश करती हूँ। रूहानी साइकोसिस,
जुनून या ऐसी ज़हनी कैफ़ियत जो बग़ैर किसी हिफ़ाज़त के की जाने वाली रूहानी सरगर्मियों की वजह से पैदा हुई हो। आज भी मुझे पूरा यकीन है कि ये जिन्नात का असर था। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि कुछ लोग इसे रूहानी साइकोसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि उस वक़्त मेरी ज़हनी हालत ऐसी ही थी। इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं आम इंसानों जैसी नहीं रही थी। मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगीं, सरगोशियाँ जो मेरे अपने ख़यालात जैसी नहीं थीं। मुझे हर वक़्त महसूस होता था कि कोई मुझे देख रहा है, हत्ता कि अकेले में भी। मेरा मूड बहुत तेज़ी से बदलता था। वहम, खौफ़ और कभी-कभी झूठी खुशी की कैफ़ियत होती थी। मेरे ख्वाब बहुत पुरतशद्दुद और वाज़ेह हो गए थे। मैं सुबह उठती तो ऐसे लगता है जैसे पूरी रात किसी जंग में रही हूँ। कई बार मुझे अपने अंदर कुछ भारी सा महसूस होता था, कोई ऐसी चीज़ जो मेरी नहीं थी मगर मेरे वजूद पर हावी थी। मैं बहुत खौफज़दा थी, लेकिन साथ ही खुद को फंसा हुआ भी महसूस करती थी। जादू टोने ने मुझे आज़ादी और इख्तियार का वादा दिया था, मगर उसने मुझे गुलाम, बेचैन और टूटा हुआ बना दिया था। मैं बस छोड़ नहीं सकती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी ज़िंदगी का अंदाज़ भी मेरे अंदर के इंतशार की अक्कासी करने लगा। मैं मुसलसल पार्टी करती थी, शराब पीती थी और नाइट लाइफ़ के लोगों में घिरी रहती थी। मैं नाइट लाइफ़ में जॉब भी करती थी। सब कुछ शोर, चमक और बेहिसी से भरा हुआ था। बाहर से मैं आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारने वाली लगती थी, लेकिन अंदर से मैं बेहद बेसुकून थी। मेरे पास कोई सुकून नहीं था, बस हर तरफ शोर था, यानी बाहर भी शोर और अंदर भी शोर। मेरी कहानी कुछ लोगों के लिए इसलिए समझना मुश्किल है, क्योंकि बाद में आने वाली तब्दीली बहुत ज़्यादा थी। कोई जादू, पार्टियों, शराब और नाइट लाइफ से अचानक दीन, पर्दा, नमाज और पूरी ज़िंदगी अल्लाह के गिर्द घुमाने तक कैसे पहुंच सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। लोग सिर्फ बात का हाल देखते हैं और समझते हैं कि ये सब आसान था। उन्हें लगता है कि मैं एक दिन जागी और मजहबी बनने का फैसला कर लिया। लोग वो खौफ, अंधेरा और बेबसी नहीं देखते जो मुझे इस हद तक ले आई। वो रातें नहीं देखते जब मैं रो रो कर किसी भी ताकत से इल्तिजा करती थी कि मुझे अकेला छोड़ दे। वो लम्हा नहीं देखते जब मुझे एहसास हुआ कि जिस रूहानियत के पीछे मैं भाग रही थी, वो मुझे सुकून से और दूर ले जा रही थी। मैंने टिकटॉक पर अपनी कहानी के कुछ हिस्से शेयर किए हैं और मैं जानती हूँ कि वहाँ लोग रिवर्ट मुस्लिम्स की कहानियों की तरफ बहुत मुतवज्जे होते हैं। लेकिन मैं ये मुकम्मल कहानी की वीडियो इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक मवाद नहीं है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी है। और मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी है कि मैंने दीन क्यों चुना, मैंने इस्लाम क्यों चुना, ख़ास तौर पर साल 2026 के आगाज़ में। ये किसी और के रास्ते पर तनकीद करने के बारे में नहीं है, ये सच बोलने के बारे में है, ये दिखाने के बारे में है कि कभी-कभी अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता सबसे अंधेरी जगहों से शुरू होता है। तो अब बगैर मज़ीद बात के मैं सीधा इस तरफ आती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि वही वाक़यात आखिरकार मुझे इस्लाम की तरफ, अपने ईमान की तरफ और अपने सुकून की तरफ वापस ले आए। ये सब कुछ चंद महीने पहले हुआ था, शायद अक्टूबर 2025 के आसपास। और उस वक्त तक मैं इस सब जादू वगैरह में बहुत गहराई तक जा चुकी थी। वाकई ये बहुत ज़्यादा। ये बस अब हल्की सी दिलचस्पी नहीं रही थी, ना ये कोई तजस्सुस था और ना ही खूबसूरती के नाम पर की जाने वाली रूहानियत। ये मेरी पूरी हकीकत बन चुकी थी। मैं मुसलसल टैरेट रीडिंग्स करती थी, रोज़ाना, कभी-कभी दिन में कई बार। पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ टैरेट ही असल मसला था, क्योंकि टैरेट तो बस एक दरवाज़ा था। असल खतरा जादू था। वही जगह थी जहां सब कुछ उस हद से आगे निकल गया जिसे मैं उस वक्त समझ ही नहीं पा रही थी। मैं जानबूझकर रूहों को बुलाने लगी थी। और मैं यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, ज़रा भी नहीं। न कोई हिफाज़त, न ज़मीन से जुड़े रहने का शऊर, न नताइज की समझ।
میں ایسی طاقتوں سے کھیل رہی تھی جن کے بارے میں مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جس روحانی کمیونٹی میں تھی وہاں سب کچھ بے ضرر بلکہ طاقت دینے والا دکھایا جاتا تھا۔ میں ہوڈو کی پریکٹسز میں پڑ گئی، ووڈو ڈالس یعنی جادوئی گڑیوں کے ساتھ تجربے کرنے لگی۔ میں ایسی رسومات کر رہی تھی جو صاف صاف بلیک میجک تھیں، چاہے اس وقت میں انہیں یہ نام دینا نہ چاہتی تھی۔ موم بتیاں، نشانیاں، مخصوص الفاظ، نظریں، ایسی چیزیں جن کی تفصیل میں جانا اب مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں کسی چیز کو پکار رہی تھی، مدد، رہنمائی اور طاقت مانگ رہی تھی، اور کسی نے جواب دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ روحوں کو دعوت دیتے ہیں تو آپ یہ انتخاب نہیں کر سکتے کہ کون آئے گا، اچھی روحیں آئیں گی یا بری۔ اور جو میرے ارد گرد آنے لگے تھے وہ اچھے تو ہرگز نہیں تھے۔ اسی دوران میری ظاہری زندگی بھی بکھر رہی تھی، حالانکہ میں دکھاوا کرتی تھی کہ سب ٹھیک ہے۔ میں مسلسل پارٹی کر رہی تھی، شراب، دیر رات تک باہر رہنا، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جنہیں میری بھلائی سے کوئی مطلب نہیں تھا، ایسے لوگ جو افراتفری، ڈرامے اور فرار میں جیتے تھے۔ میں نائٹ لائف میں کام کرتی تھی، اس لیے میرا پورا شیڈیول الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ راتیں صبحوں میں بدل جاتی، نیند کا کوئی نظام نہیں تھا، میرا جسم تھک چکا تھا، دماغ کمزور تھا، اور میری روح، اگر اس وقت اسے روح کہا جا سکتا ہے، تو بالکل بے پردہ تھی۔ ذہنی طور پر میں بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ میرے اندر بہت سا صدمہ تھا، درد اور جذباتی زخم تھے جن کا میں نے کبھی سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ شفا کے بجائے میں ان سے بچ رہی تھی، مسائل کا سامنا کرنے کے بجائے میں روحانیت کے ذریعے ان سے اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے جواب چاہیے تھے بغیر جواب دہی کے، مجھے طاقت چاہیے تھی بغیر جھکے، اور شفا چاہیے تھی بغیر عاجزی کے۔ یہ سارا پس منظر ہے، یہی وہ ماحول تھا جس میں رہ رہی تھی جب سب کچھ واقعی بڑی تیزی سے بگڑنا شروع ہوا۔ پھر ایک دن میری سالگرہ والے دن میں نے اپنے لیے کچھ علامتی سا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ میرے روحانی سفر کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ میں نے سوچا کہ شہر کی میٹا فزیکل شاپ جاؤں اور آخرکار اپنی پہلی کرسٹل بال خریدوں۔ مجھے وہ کرسٹل بال آج بھی صاف یاد ہے، میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ میں مہینوں سے اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی، جب بھی اس دکان میں جاتی میری نظر سیدھی اسی پر جاتی، اور میں خود کو کہتی تھی نہیں، ابھی نہیں۔ میں نے خود کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ ایسی چیز رکھنے کے لیے ایک خاص درجے کی روحانی ترقی ضروری ہوتی ہے، لیکن اپنی سالگرہ کے دن مجھے لگا کہ میں تیار ہوں۔ مجھے سچ میں یقین تھا کہ میں جادوئی دنیا کے ایک نئے لیول پر پہنچ چکی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میں خاص ہوں، کہ مجھے چنا گیا ہے، کہ میں پردے کے اس پار دیکھ رہی ہوں، کیونکہ اس وقت تک میں چیزیں دیکھنے لگی تھی۔ جب سے میں ٹیرٹ ریڈنگ کرتی تو میرے ذہن میں تصویریں آتی، چہرے، جگہیں، مناظر، سڑک پر چلتے ہوئے اچانک پیشن گوئی جیسے خیالات آ جاتے، ایسے خیالات جو خیالات نہیں لگتے تھے، ایسے احساسات جو زبردستی بے چین کرنے والے ہوتے تھے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں واقعات کے ہونے سے پہلے انہیں جان لیتی ہوں۔ ہر اتفاق مجھے تصدیق لگتا تھا، ہر عجیب احساس مجھے ثبوت محسوس ہوتا تھا، اور میرے آس پاس کوئی بھی اس پر سوال نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگ تو اور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جس حالت میں تھی وہ خوفناک تھی۔ میں خود سے کٹی ہوئی محسوس کرتی تھی، جیسے میں شیشے کے پیچھے سے اپنی زندگی دیکھ رہی ہوں۔ آئینے میں خود کو پہچان نہیں پاتی تھی، میری آنکھیں مختلف لگتی تھیں، خالی بھی اور حد سے زیادہ تیز بھی۔ میرے تاثرات فطری محسوس نہیں ہوتے تھے، میرے رد عمل یا تو بہت دیر سے آتے تھے یا حد سے زیادہ ہوتے تھے۔ اگر میں اسے ایک جملے میں بیان کروں تو یوں کہوں گی کہ میرا جسم ایک گاڑی کی طرح تھا، اور میں اس میں مسافر سیٹ پر بیٹھی تھی، مگر کوئی اور ڈرائیو کر رہا تھا۔ واقعی یہ درست ہے، میری زندگی کی گاڑی کوئی اور ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں باتیں کہہ دیتی اور فوراً سوچتی میں نے یہ کیوں کہا۔ میں ایسے فیصلے کرتی جو مجھے اپنی قدروں کے خلاف ہوتے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں۔ میری وہ انٹیوشن جس پر میں کبھی بھروسہ کرتی تھی، جیسے کسی اور نے ہائی جیک کر لی ہو۔ میرے جذبات میرے نہیں لگتے تھے،
کبھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا اور کبھی بے پناہ خوف یا جھوٹا اعتماد، درمیان کچھ بھی نہیں۔ سچ کہوں تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی روح نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا ہو۔ اس وقت میں نے اسے وارننگ نہیں سمجھا، بلکہ میں نے اسے بلندی سمجھا۔ میں نے خود سے کہا کہ میں چینلنگ کر رہی ہوں، کہ میرا ایگو ختم ہو رہا ہے، کہ میں کچھ اور بن رہی ہوں۔ یہی سب سے خطرناک بات تھی، کیونکہ میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت مکمل طور پر کھو چکی تھی۔ اس دن جب میں نے وہ کرسٹل بال خرید لی، اسے ایسے پکڑے رکھا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو، جیسے یہ میرے سفر کا انعام ہو۔ مجھے یاد ہے میں ایک عجیب سی کیفیت میں تھی، خوشی اور خوف دونوں ساتھ ساتھ۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے خود کو کہا کہ یہ بس ایکسائٹمنٹ ہے۔ مجھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ میں اپنی تیسری آنکھ نہیں کھول رہی تھی، میں ایک دروازہ کھول رہی تھی، اور ایک بار وہ دروازہ کھل گیا تو پھر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ میں ایک دلدل میں گرنے جا رہی تھی۔ روکنا۔ میں کرسٹل بال خریدنے کے بعد گھر آئی، اور اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ دن میری نوکری کا آخری دن ثابت ہونے والا تھا۔ اس رات جو کچھ ہوا، اور خاص طور پر اس کے بعد کام پر جو ہونے والا تھا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دوبارہ اس جگہ قدم بھی نہیں رکھوں گی، لیکن کہانی کے اس حصے پر میں بعد میں آؤں گی۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے ایک ایسی تھکن محسوس ہو رہی تھی جو جسمانی نہیں لگتی تھی، جیسے میری روح تھک گئی ہو۔ میں نے لیٹ کر تھوڑی دیر سونے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کرسٹل بال اپنے ڈریسر پر رکھ دی، وہیں جہاں میں اپنی ساری جادو کی چیزیں رکھتی تھی، ٹیرٹ ڈیکس، موم بتیاں، رسموں کے اوزار، سب کچھ۔ یہ ڈریسر میری بیسمنٹ میں تھا۔ یہ بات اہم ہے، میں کبھی بھی بیسمنٹ میں سوتی نہیں تھی، کبھی نہیں۔ بیسمنٹ میری کام کی جگہ تھی، وہیں میں ٹیرٹ ریڈنگ کرتی تھی، نیلز کا کام، آرٹ اور رسومات۔ میں نے جان بوجھ کر اسے سونے کی جگہ سے الگ رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اندر مجھے معلوم تھا کہ ان توانائیوں کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے۔ لیکن اس دن کسی وجہ سے مجھے بیسمنٹ کے صوفے پر سونے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، اور میں نے اس پر غور بھی نہیں کیا کہ آج میں خلاف معمول یہ کیوں کر رہی ہوں۔ تو میں صوفے پر لیٹ گئی، لائٹس آن تھیں، اور کرسٹل بال قریب ہی ڈریسر پر رکھی ہوئی تھی۔ میں زیادہ دیر نہیں سوئی، وہ پورا واقعہ شاید صرف 15 منٹ کا تھا، لیکن اس مختصر وقت کے اندر جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ گھنٹوں جیسا لگا۔ میں سیدھی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی، اور میں ایک ایسی کیفیت میں چلی گئی جسے آج بھی میں پوری طرح کوئی نام نہیں دے سکتی۔ یہ عام نیند نہیں تھی، یہ عام خواب بھی نہیں تھا، یہ روحانی سلیپ پیرالیسس یا آسٹرل پروجیکشن جیسا کچھ تھا، یا شاید ان دونوں کے درمیان۔ میرا جسم بھاری تھا، لیکن میری سوچ اور ہوش بالکل تیز تھی۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن میں دیکھ رہی تھی۔ میں چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اچانک مجھے ایک منظر دکھائی دیا، بالکل صاف، واضح اور ناقابل تردید۔ میں نے ایک الٹا پینٹاگرام دیکھا، وہی پینٹاگرام جو اس کرسٹل بال کے سٹینڈ پر بنا ہوا تھا جو میں نے ابھی خریدی تھی۔ اس کے سٹینڈ پر مختلف نشانیاں بنی ہوئی تھیں، اور اس وقت مجھے لگتا تھا کہ یہی اس کے کام کرنے کا طریقہ ہے، کہ یہ سٹینڈ ایک ذریعہ ہے جسے روحانی دنیا تک فون لائن جو تصویریں کرسٹل بال میں دکھاتا ہے اور رابطہ کھولتا ہے۔ وہی الٹا پینٹاگرام میرے سامنے ظاہر ہوا، سرخ روشنی میں چمکتا ہوا۔ شروع میں وہ مدھم تھا، پھر آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا، اور پھر مزید روشن، اور پھر مزید۔ پھر اسی پینٹاگرام کے اندر مجھے ایک چہرہ دکھائی دیا، شیطان کا چہرہ۔ کوئی علامتی یا خیالی چیز نہیں، ایک واضح چہرہ جو نشان کے اندر بنتا چلا جا رہا تھا۔ جتنا میں دیکھتی گئی اتنا ہی صاف ہوتا گیا، اور اس منظر میں بار بار چیخ رہی تھی، نہیں، نہیں، نہیں۔ اسی لمحے میں نے ایک آواز سنی، ایک چھوٹی بچی کی آواز، میٹھی، چھیڑنے والی، کھیل جیسی، لیکن ایک ایسی برائی کے ساتھ جو انسان کے اندر تک سردی اتار دے۔ میں ٹھیک سے بیان نہیں کر سکتی، وہ انسانی آواز ہرگز نہیں لگتی تھی، اور فطری طور پر مجھے محسوس ہوا کہ یہ للت جیسی روح ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز۔
وہ ہنسی اور ایسی باتیں کہنے لگی: ہاں، تم جانتی ہو تم ہمارے ساتھ آ رہی ہو، تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو گی۔ اور میں مسلسل انکار کر رہی تھی، ذہن میں دل میں نہیں 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 پکار رہی تھی۔ وہاں سے مکمل گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، حرکت کرنے کی کوشش کی، فون تک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تاکہ میں 911 پر کال کر سکوں، کیونکہ مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ میں مر رہی ہوں۔ مجھے لگا مجھے دورہ پڑ رہا ہے، مجھے لگا مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے، لیکن میں حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میرا جسم مکمل طور پر جامد ہو چکا تھا۔ پھر اس منظر میں مجھے لگا جیسے میں قے کر رہی ہوں، لیکن یہ عام قے جیسا نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر سے چیزیں نکل رہی ہوں، جیسے کوئی چیز زبردستی باہر کھینچی جا رہی ہو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں مر رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد مجھے حرکت کا احساس ہوا، لیکن یہ میرے جسم کی حرکت نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے میری روح میرے جسم سے الگ ہو رہی ہو۔ میں نے خود کو فرش کی طرف رخ کیے ہوئے پایا، اب بھی گھبراہٹ میں، اور میں نے زمین پر گند دیکھا، پیشاب، گندگی، کچرا، ادھر ادھر بکھرے ڈبے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن منظر بہت ہی گھناؤنا تھا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ حقیقت میں میرا بیسمنٹ ایسا بالکل نہیں تھا، لیکن مجھے یہی دکھایا جا رہا تھا، جیسے مجھے کوئی بدصورت چیز دکھائی جا رہی ہو، کوئی ذلیل کرنے والا، نیچا دکھانے والا منظر۔ پھر مجھے احساس ہوا میں کھڑی نہیں تھی، میں ہوا میں معلق تھی۔ میرا جسم ہوا میں جیسے اڑتا ہوا، تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میری روح فرش سے اوپر لٹکی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں وہاں معلق تھی، اس بچی کی ہنسی گونجتی رہی، میرا مذاق اڑاتی ہوئی، میرے خوف سے لطف اندوز ہوتی ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگی، ہوا میں تیرتے ہوئے، اس جگہ کی طرف جہاں مجھے لگا میرا فون ہے۔ جب میں لیٹی تھی، فون میرے پاس ہی تھا۔ میں بے حد کوشش کر رہی تھی کہ اس تک پہنچ جاؤں، لیکن صوفے کی طرف جانے کے بجائے کوئی چیز مجھے زبردستی کرسٹل بال کی طرف لے جانے لگی، اپنی جادو والی میز کی طرف، اسی چیز کی طرف جس نے یہ جادوئی دنیا کا دروازہ کھولا تھا۔ جب میں قریب پہنچی تو مجھے آخرکار فون نظر آیا، لیکن وہ فون جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 کیمرے نہیں تھے، بلکہ 7 کیمرے تھے، ایک عجیب غیر فطری ترتیب میں۔ وہ کیمرے آنکھوں جیسے لگنے لگے، فون کسی زندہ چیز جیسے لگنے لگا۔ یہ مجھے ان تصویروں کی یاد دلانے لگا جو لوگ آن لائن بیبیکلی ایکوریٹ اینجلز کے نام سے پوسٹ کرتے ہیں۔ ہر طرف آنکھیں، حرکت، ایک بھاری موجودگی۔ مجھے یاد ہے میں نے سوچا یہ میرا فون نہیں ہے۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور میں نے اپنا جسم دیکھا۔ میرا جسم صوفے پر بالکل ساکت پڑا تھا، اور میں ٹیبل کے پاس کھڑی اپنے ہی جسم کو دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے ایک حقیقت نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے جسم میں واپس جانا ہے۔ جیسے ہی میں مڑی اور اپنے جسم کی طرف جانے کی کوشش کی، میں نے اس بچی کی آواز دوبارہ سنی۔ اس بار وہ غصے میں بولی: نہیں، تم کہاں جا رہی ہو؟ تم کہیں نہیں جا رہی، تم ہمارے ساتھ آ رہی ہو۔ مجھے مکمل دہشت محسوس ہوئی۔ میں بار بار انکار کرتی رہی، لیکن اچانک میں پھر سے جم گئی، حرکت سے محروم۔ اور پھر میں نے اوپر دیکھا، وہی شیطانی چہرہ دوبارہ چھت پر تھا۔ بیسمنٹ کی لائٹس مدھم ہونے لگیں، پہلے آہستہ، پھر اور تاریک، اور پھر مکمل اندھیرا۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، صوفے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، چیخنے کی کوشش، فون پکڑنے کی کوشش۔ اندھیرے میں پینٹاگرام کے اندر چہرہ اور زیادہ روشن ہوتا جا رہا تھا، اور وہ بچی کی ہنسی جاری و ساری تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بس اب سب ختم۔ اور پھر کہیں میرے اندر بہت گہرائی میں کچھ ٹوٹ گیا۔ اسلام پر عمل نہ کرنے کے باوجود، نماز نہ پڑھنے کے باوجود، اور جو کچھ میں نے کیا تھا اس سب کے باوجود، میرے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، سب کچھ رک گیا۔ فوراً میں جاگ گئی۔ میں دوبارہ صوفے پر تھی، نہ قے، نہ گندگی، نہ اندھیرا، لائٹس بھی آن تھیں، کمرہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا۔
میں نے فون اٹھایا، میں نے ٹائم دیکھا، صرف 15 منٹ گزرے تھے۔ میں وہیں بیٹھی کانپ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور مجھے پورے یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ یہ جو کچھ تھا یہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقی طور پر ہوا تھا۔ کوئی ایسی چیز جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، کوئی ایسی چیز جس نے مجھے دکھا دیا تھا کہ میں خود کو مکمل طور پر کھو دینے کے کتنے قریب آ چکی تھی۔ اور کئی سالوں بعد پہلی بار مجھے ایک ناقابل انکار حقیقت کا احساس ہوا۔ اسلام نے میری حفاظت کی تھی، تب بھی جب میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور یہی احساس بعد میں اسلام کی طرف واپسی کی شروعات بنا۔ جیسے ہی میں پوری طرح اپنے جسم میں واپس آئی، سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ فون اٹھایا اور اپنے منگیتر کو کال کی۔ میرے ہاتھ اتنے زور سے کانپ رہے تھے کہ فون پکڑنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں کہ کال اٹھاتے ہی میں نے کیا کہا۔ بس اتنا یاد ہے کہ میں رو رہی تھی، بہت تیزی سے بول رہی تھی اور کسی ایسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ میں بری طرح خوفزدہ تھی، پوری طرح ہل چکی تھی۔ اس تجربے نے میرے اندر کہیں بہت گہرائی میں کچھ ہلا دیا تھا، اور مجھے پورے یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ میں ایک ایسی حد پار کر چکی ہوں جسے اب واپس نہیں موڑا جا سکتا۔ یہ صرف خوف نہیں تھا، یہ اس بات کا احساس تھا کہ مجھے خبردار کیا جا چکا ہے۔ اسی رات سب کچھ ہونے کے باوجود میں کام پر چلی گئی۔ میں نائٹ لائف میں کام کرتی تھی، میں ایک بار میں بار ٹینڈر سرونگ کرتی تھی۔ ایسا ماحول جہاں ہر چیز شور، مدھم روشنی، شراب اور افراتفری سے بھری ہوتی ہے۔ عام طور پر میں وہاں خود کو سن کر لیتی تھی، عام طور پر میں یہ دکھاوا کر لیتی تھی کہ مجھ پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، لیکن اس رات ایسا نہیں تھا۔ میں خود کو بے نقاب محسوس کر رہی تھی، جیسے میرے بیسمنٹ میں جو پردہ اٹھا تھا وہ پوری طرح واپس بند ہی نہیں ہوا تھا۔ کام کے دوران میری ایک ایسے گاہک سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے اس طرح بے چین کیا جیسے میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ یاد کرنا بھی میرے لیے ایک مشکل امر ہے، اور سچ یہ ہے کہ یہ اتنا بھاری واقعہ ہے کہ اس کی اپنی الگ کہانی بنتی ہے۔ لیکن اس شخص کی باتیں، اس کی نظر، اس کی موجودگی، مجھے سب کچھ بہت غلط لگ رہا تھا، بہت زیادہ غلط۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں سیدھا اسی اندھیرے کو دیکھ رہی ہوں جس سے میں چند گھنٹے پہلے ہی بچ کر نکلی تھی۔ مجھے یاد ہے میں وہاں کھڑی سوچ رہی تھی کہ یہ جگہ اب میرے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اس لمحے میرے دل میں ایک بات بالکل صاف ہو گئی۔ اگر میں اس ماحول میں رہی، اگر میں نائٹ لائف، پارٹیوں، شراب اور روحانی انتشار میں خود کو ڈبوتی رہی تو اندھیرا کسی نہ کسی طرح مجھے دوبارہ کھینچ لے گا، شاید آہستہ آہستہ، شاید بہت شدت سے، لیکن آخرکار۔ اور میں جانتی تھی کہ میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے خود مجھے بھی حیران کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میرا یہاں آخری دن ہے، میں دوبارہ وہاں کبھی واپس نہیں گئی۔ میں نے اپنی شفٹس مکمل نہیں کی، لمبی چوڑی وضاحت نہیں دی، میں نے بس جانا بند کر دیا۔ ایک دم اس جگہ اور اس طرز زندگی سے میں الگ ہو گئی جو کبھی میری پوری شناخت لگتی تھی۔ اس وقت یہ بہت سخت فیصلہ لگا، لیکن آج پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ میری بقا کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد حالات فوراً بہتر نہیں ہوئے بلکہ کچھ عرصے کے لیے اور بھی خراب ہو گئے۔ مجھے خوفناک ڈراؤنے خواب آنے لگے، ایسے خواب جن سے آدمی ہانپتا ہوا جاگتا ہے، دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے اور دوبارہ سونے سے ڈر لگتا ہے۔ شیطانی مناظر، پیچھا کیا جانا، قید ہونا، وہی باتیں بار بار۔ اب مجھے ان میں سے سب کچھ یاد نہیں، لیکن وہ احساس یاد ہے، خالص دہشت، وہی خوف جو میں نے اس منظر میں محسوس کیا تھا جو جاگتے ہوئے بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ جیسے جیسے میری سالگرہ قریب آئی، میرے گھر والے جشن منانے کے لیے اگلے شہر جانے کا پلان بنا رہے تھے۔ عام طور پر میں ہاں کہہ دیتی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نہیں جا سکتی۔ میں روحانی طور پر بیمار محسوس کر رہی تھی، اسے بیان کرنے کا بس یہی طریقہ ہے، ایسی بیماری جس کا علاج دوائی سے نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے انہیں انکار کر دیا۔
اندر ہی اندر میں سوچ رہی تھی مجھے مدد چاہیے، مجھے صفائی چاہیے، مجھے کوئی ایسا ذریعہ چاہیے جو اس سب کو مجھ سے ہٹا دے۔ وہیں سے میرے ذہن میں رقیہ کا خیال آیا۔ اسلام میں رقیہ روحانی شفا کو کہتے ہیں، جس میں قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے حفاظت مانگی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے ایگزورسزم کہتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی طرف لوٹنے کا عمل ہے، اس کی پناہ میں آنے کا عمل، اور ہر اس چیز کو کاٹ دینے کا عمل جو شیطان کی جانب سے ہے۔ میں نے اپنے منگیتر سے مدد مانگی، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اور بہت عرصے بعد پہلی بار میں نے وہ بات کہی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کہوں گی۔ میں بس نماز پڑھنا چاہتی ہوں، میں بس اسلام کی طرف واپس آنا چاہتی ہوں، میں اس طرح مزید نہیں جی سکتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں مکمل طور پر خود کو اللہ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہ طاقت چاہیے تھی، نہ نظارے، نہ کنٹرول۔ مجھے در حقیقت صرف سکون چاہیے تھا، مجھے اللہ چاہیے تھا، مجھے ان چیزوں سے حفاظت چاہیے تھی جنہوں نے مجھے جہنم کی طرف گھسیٹنے کا وعدہ کیا تھا، چاہے وہ لفظی ہو یا علامتی۔ اب مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ جب ہم نے میرے کلمہ پڑھنے، میری شہادت کی تیاری شروع کی تو ہر چیز مشکل ہو گئی۔ ہر چیز، جیسے ہر قدم پر رکاوٹ آ رہی ہو۔ ہوٹل بک کرنے میں مسئلہ، ضروری چیزیں ڈھونڈنے میں دقت، تاخیر، الجھن، ایک کے بعد ایک مسئلہ۔ اور اندر سے میں اور زیادہ بکھر رہی تھی۔ میں خود کو اپنے جسم میں مکمل محسوس نہیں کر رہی تھی۔ چلنا پھرنا غیر حقیقی لگتا تھا، جیسے کہ میں کسی ویڈیو گیم میں چل رہی ہوں، خود کو باہر سے دیکھ رہی ہوں۔ میں لوگوں سے آنکھیں نہیں ملاتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ میری آنکھوں میں دیکھیں گے تو کچھ اور دیکھ لیں گے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اور ان کے ذریعے دیکھ رہا ہو، میں خود جیسی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ آخر کار مجھے سمجھ آیا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی نقصان دہ روحانی وابستگیاں آنے دی تھیں۔ میں نے بار بار لاپرواہی سے دروازے کھولے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں کنٹرول میں ہوں، حالانکہ میں نہیں تھی۔ چاہے ان تجربات کو روحانی الفاظ میں بیان کیا جائے یا نفسیاتی، حقیقت ایک ہی ہے، میں خود کو کھو چکی تھی، اور میں لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ آخر کار میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ مجھے وہ لمحہ آج بھی صاف یاد ہے، وہ الفاظ کہنا، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہی میں نے کلمہ مکمل کیا میں رونے لگی، خوف سے تو نہیں بلکہ سکون سے۔ پھر میں نے نماز پڑھی، میری پہلی نماز، اور کئی سالوں بعد شاید پہلی بار میں نے سکون محسوس کیا۔ حقیقی سکون، نہ جوش، نہ ایڈریلن، نہ کوئی روحانی سرشاری، بس خاموشی، ٹھہراؤ، تحفظ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کچھ فوراً ختم ہو گیا۔ شفا میں وقت لگا، تسلسل ضروری تھا، نماز ضروری تھی، اللہ کے ساتھ رشتہ آہستہ آہستہ دوبارہ بنانا ضروری تھا۔ لیکن کچھ بنیادی چیز بدل چکی تھی۔ میں اب اکیلی نہیں تھی، میں اب بے پردہ نہیں تھی۔ الحمدللہ، وقت کے ساتھ خوف کم ہوتا گیا، ڈراؤنے خواب رک گئے، بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اور اگرچہ میں جانتی ہوں کہ زندگی میں ہمیشہ آزمائشیں رہیں گی، لیکن اب مجھے غیب کی دنیا سے ڈرایا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ میں اندھیرے سے نہیں ڈرتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری حفاظت کہاں سے آتی ہے۔ اگرچہ یہ کہانی بھاری ہے، میں جانتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ ہر کوئی اسے نہیں سمجھے گا، لیکن یہ میری سچائی ہے، یہ میرا سفر ہے، خود کو کھونے سے لے کر اللہ کو دوبارہ پا لینے تک کا سفر۔ آگے چل کر میں روحانیت پہ بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن شفا کے مقام سے، پکارنے کے مقام سے نہیں، حفاظت کے مقام سے، تجسس کے مقام سے نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے سے، اس چیز کو قابو میں کرنے کی کوشش سے نہیں جو کبھی ہمارے قابو میں تھی ہی نہیں۔ میری کہانی سننے کا بے حد شکریہ، اتنی ذاتی بات میں میرا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اللہ ہر اس شخص کو سکون عطا فرمائے جو خود کو کھویا ہوا، خوف زدہ یا بوجھ تلے محسوس کرتا ہے، اور ہم سب کو اس راستے کی ہدایت دے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملوں گی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔